अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मिनी बजट आने के बाद IMF की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पे इत्मीनान का इजहार किया गया है और तवक्को की जा रही है कि अब ये जो 9th रिव्यू है इसमें जो रकम पाकिस्तान आनी है वो जल्द आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात दिगरगू हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और बुध से इमरान खान की जमात के रहनुमा और उनके कारकुनान जेल जाएंगे। दूसरी जानिब पिछले 2 रोज़ से हम देख रहे हैं, 2 रोज़ हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट मुसलसल इमरान खान को बुलाती रही हिफाजती ज़मानत के लिए, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। साथ ही साथ गुज़श्ता रात ज़मान पार्क में कारकुनों को भी पहुंचने का कहा गया। सवाल ये है कि बुध से अगर कारकुन और रहनुमा जेल जाएंगे तो क्या इमरान खान भी अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे? इमरान खान क्यों अदालत के सामने पेश ना हुए? इमरान खान जिन्होंने अपनी सियासी जमात की बुनियाद ही इसी बात पर रखी कि वो इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं, तो इंसाफ के इदारों के सामने पेश क्यों ना हुए? ये बहुत से सवालात हैं, मुफस्सल बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इरशाद साहब, जेल भरो तहरीक, कारकुनान जेल जाएंगे, रहनुमा जेल जाएंगे, क्या इमरान खान भी जेल जाएंगे? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बात करते हैं जेल भरो तहरीक। इमरान खान वैसे परसों भी एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि मैं भी गिरफ़्तारी दूंगा, लेकिन पार्टी के अंदर 2 राय हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी नहीं देनी चाहिए और आखिरी मरहले में जाके गिरफ़्तार होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहली गिरफ़्तारी मैं दूंगा। अब ये कहा जा सकता है कि चूँकि पीर को उन्होंने ख़ुद यानी अदालत ने उन्हें फिर बुलाया है एक और केस में, तो ऐन मुमकिन है कि स्ट्रेटजी उनकी ये हो कि चूँकि वो तो पेश नहीं होंगे तो उसके नतीजे में गिरफ़्तारी की अगर हुकूमत कोशिश करती है तो फिर जेल भरो का आगाज़ हो जाए। ये भी कहा जा सकता है। लेकिन गिरफ़्तारी तो वो देंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो घर बैठे रहें और कारकुन गिरफ़्तारियाँ देते रहें, और इससे टेम्पो भी नहीं बनेगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी की बात है कि वो पहले गिरफ़्तार हूँ, दरमियान में गिरफ़्तार हूँ, आखिर में गिरफ़्तार हूँ। यानी ये तय है कि इमरान खान गिरफ़्तारी देंगे? नहीं, ये तो वो बार बार कह रहे हैं ना, ये कैसे हो सकता है कि वो गिरफ़्तारी ना दें? इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई बहस वाली बात नहीं, ये सिर्फ टाइमिंग का हो सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो सबसे पहली गिरफ़्तारी शायद वो अपनी ही देंगे। अब हुकूमत क्या करती है ये देखने की बात है। उसमें जो पहलू है इस जेल भरो तहरीक का वो ये है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया है और अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने कारकुनों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए भी आजमाइश का रास्ता अख्तियार किया है। 10 माह से वैसे वो आजमाइश के रास्ते पर ही चल रहे हैं और अभी तक वो थके नहीं हैं और उनके कारकुन भी थके नहीं हैं, लेकिन बहरहाल आगे देखना होगा। हुकूमत के लिए अब 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम बचाने के लिए और जो मईशत ज़वाल पजीर मईशत है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए वो कोई मुफाहमती मुज़ाकरात का आगाज़ करे। बेहतरीन रास्ता तो ये है। देखें, किसी भी मुल्क में इर्तियाश, इज़्तिराब, हीजान, अफरा तफरी, इंतशार जो होता है वो हुकूमत के हक़ में नहीं होता। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, हुकूमत जो है उस मामले में फंसी रहती है और उसका इमेज ख़राब हो रहा होता है। क्योंकि अगर इस मुल्क में हज़ारों लोग गिरफ़्तारी दे दें तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत की रेट तो ख़त्म हो जाएगी और जमहूरियत का दावा भी ज़ाहिर है मशकूक हो जाएगा और बाहर हमारा इमेज भी ख़राब होगा। तो देखना यह है कि वो मुज़ाकरा या वो गिरफ़्तार कर लेते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं मुज़ाकरात। देखिए, मुज़ाकरात के कुछ अदवार माजी में भी हुए, लेकिन फिर ये बल्कि आपसे ही मुलाकात में सदर आरिफ अलवी ने ये कहा कि हुकूमत की जानिब से बिल्कुल सर्द महरी रही जी, कि बिल्कुल उन्होंने मतलब उनकी कोई दिलचस्पी मुज़ाकरात में थी नहीं, जैसे कोई जबरन कोई करवा रहा हो।
اب یہ جو سرد مہری دونوں جانب سے ہے، ایک جانب حکومت عمران خان سے مذاکرات نہیں کر رہی، دوسری جانب عمران خان نے پبلک کے سامنے یہ بیانیہ بنا رکھا ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ملک کا جو نقصان ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی شخصیات ہوں گی کہ جن کی بات پہ یہ دونوں فریقین ٹرسٹ کریں گے اور وہ یہ بیڑا اٹھائیں گے؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ شخصیات کا نہیں ہے. صدر سے زیادہ معزز شخصیت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک منتخب جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس ریاست کا کا جو سربراہ سسٹم ہے اس کا حصہ ہے، سربراہ ہے، آئینی سربراہ ہے ریاست کا، اس سے زیادہ معزز شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اور ضروری نہیں ہے، یہ صدر صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان مل بیٹھیں یا شہباز شریف صاحب اور عمران خان ایک میز پر بیٹھیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اس پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، اسد قیصر صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور فواد چودھری صاحب ہیں، اور لوگ ہیں. دوسری سائیڈ سے بہت سارے لوگ ہیں، حسن اقبال صاحب ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، اس کے بعد اور لوگ ہیں کافی سارے. وہ مل بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب جو تجربہ ہے، حرفن مولا ہیں ویسے بھی وہ، تو وہ مل بیٹھ کے کسی لائحہ عمل پر متفق ہو سکتے ہیں. جی. تو کیسے ہوگا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو پھر اس پر عمل درآمد نہ ہو؟ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا جو مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ملک جس زوال کی طرف، تنزل کی طرف، تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھی کسی نے روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے؟ بالکل، ارشاد سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. جی. نیر بخاری صاحب سابق چیئرمین سینٹ بھی ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بخاری صاحب، عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا. بدھ سے وہ لوگ جیل جائیں گے، گرفتاریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن سسٹم کو تو متاثر کریں گے، نظام تو کہیں نہ کہیں جا کے متاثر ہوگا، عام لوگ تو متاثر ہوں گے. آپ کی حکومت، پیپلز پارٹی بالخصوص جو مفاہمت مصالحت کا پرچار کرتی ہے، آپ کیوں عمران خان سے بات نہیں کرتے؟ کیوں عمران خان کو آپ کنسیڈر نہیں کر رہے؟ کیوں کسی مصالحت کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے یہ کوشچن جو آپ نے کیا اس کی تھوڑی اصلاح کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے ابھی چیئرمین بلاول نے 13 تاریخ کو جو گولڈن جوبلی کانسٹیٹیوشن 1973 کی منائی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. بات چیت ہمیشہ فریقین کے درمیان ہوتی ہے جو غیر مشروط جس کا آغاز ہو، جو پری کنڈیشنز ہوں اس پہ گفتگو کبھی بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے. اور عمران خان پہلے ان کا 4 سال کا، پونے 4 سال کا کنڈکٹ دیکھ لیں، پھر سبسیکوینٹ کنڈکٹ دیکھ لیں ان کا، کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ بات تب کی جائے جب ان میں کوئی مستقل مزاجی ہو. عمران خان کے موقف میں تو کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے. آپ 28 مارچ 2022 سے لے کے آج تک دیکھ لیں کہ ان کے موقف میں کتنی تبدیلیاں آئیں، اور پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو وہ کسی ایگریمنٹ پہ کوئی کنسنسس ہوگا تو اس سے وہ بیک آؤٹ نہیں کریں گے. عمران خان کا تو کنڈکٹ اور کریکٹر یہ ہے کہ ایک بات کر کے تو پھر اس سے وہ پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں. تو ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے. پہلے وہ اپنا اعتماد بحال کریں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، تو پھر تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ادروائز جو غیر متوازن ذہنیت کا شخص ہو کہ جو امریکہ سے سائفر سے لے کے ابھی آج باجوہ صاحب کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے، اور اس سے پہلے جو باجوہ صاحب کے بارے میں اس کے ذہنیت تھی یا سوچ تھی وہ بھی یہاں ہے سبسیکوئنٹلی، تو یہ تو ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہے. بخاری صاحب، اس سے کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ بخاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو جیل بھرو تحریک وہ شروع کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں برخاست ہوئیں، تحلیل ہوئیں. آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن میں سے 30 دن 32 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، الیکشن کا اعلان ہی نہیں ہوا. آئین کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. گورنر صاحب نے عجیب بہانے بنائے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب عجیب بہانے بنا رہے ہیں. تو کیا آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہمیشہ الیکشن کے بھی حق میں رہی ہے، آئین کے اور جمہوری؟ کیا آپ حکومت سے
گورنر تو حکومت کا نمائندہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ الیکشن کا اعلان کر دیں تاکہ کم از کم ان کا یہ بہانہ تو ختم ہو، یہ دلیل تو ختم ہو کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور ان کا گورنر جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے ایک غیر آئینی اقدامات کا سلسلہ شروع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ مسکنسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کولیشن کا ایک پارٹنر ہے، اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں، اور فیصلے کولیشن پارٹنرز جو نا مل کے کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان فیصلوں کی پابند ہے جو اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا موقف، ہماری پارٹی کا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی ہے، ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں اپنا موقف بھی رکھتے ہیں، لیکن فیصلے اکثریت سے ہوتے ہیں یا متفقہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہارڈ شپس تو کسی دیگر جماعت کو بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں گورنر ان کا ہے، لیکن ابھی یہ سارا معاملہ سب جوڈس ہو گیا کورٹس میں۔ گورنر نے ایک اپنی پوزیشن لی، اور گورنر سمجھتا ہے کہ آئین جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ اناؤنس کریں۔ بخاری صاحب، یہ جو گورنر کے پی کا ہے اس نے تو اسمبلی توڑی ہے، وہ بھی تاریخ نہیں دے رہا۔ بالکل آپ نے کہا، لیکن اس نے ایک اپنا جواز دے دیا۔ جی، اس نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا جی، کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور سٹیک ہولڈر سے بات کر لیں۔ جی، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر آئینی بات ہے، جی، میں ان کی اس آئین کی تشریح کو نہیں مانتا، اچھا، کیونکہ آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے جی، تو آئین کو وائلیشن ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر لکھا ہوتا تو اس کی کوئی پینلٹی بھی موجود ہوتی، جی، تو ایسی کوئی بات آئین میں نہیں ہے۔ لیکن آئین بخاری میں صاحب، دو provisions ایسی ہیں، جی جی، بخاری صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے آئین میں دو پروویژنز جی، نہیں، میری اب بات کمپلیٹ کریں۔ جی، 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 آئین میں دو پروویژنز ایسی ہیں، جی، ایک ہے آرٹیکل 254 جی، اور ایک ہے آرٹیکل 251۔ آرٹیکل 251 ہے کہ اردو جو ہے ہماری نیشنل لینگویج ہوگی، اور 15 سال کے اندر کوشش ہو رہی ہے اس کو انگلش یا کوئی اور زبان سے اس کو ریپلیس کیا جائے گا۔ آئین بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، جی، لیکن اردو کو ہم ریپلیس نہیں کر پائے۔ جی، ابھی بھی دفتروں میں انگلش میں ساری کارروائی ہوتی ہے، کمپلیٹ جو ہے کنورشن اردو میں نہیں ہوئی، تو یہ کوئی غیر آئینی بات ہو گئی ہے؟ نہیں ہے تو غیر آئینی بات، 1973 سے آج تک کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے۔ بخاری صاحب ہے تو یہ غیر آئینی بات، لیکن ہم نے قبول کر لی ہے۔ جی، جی، دوسری بات، آرٹیکل 254 کہتا ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے نا، جو غیر آئینی والی بات آپ کر رہے ہیں، جی، جی، اس کو پروٹیکشن آرٹیکل 254 دیتا ہے، جی، اور 254 کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹائم پریسکرائبڈ ہے کسی کام کے لیے، اور اگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس ریزن سے وہ انویلڈ نہیں ہو جائے گا۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی پینلٹی کلاز کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے۔ وہ ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس میں ہونے چاہیے، لیکن ایسی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ الیکشنز نہیں بھی ہوئے ود ان 90 ڈیز۔ اس کے لیے معاملہ سب جوڑے سے ہے۔ بخاری صاحب، کوئی حکومت اپنی مدت 5 سال پوری کرنے کے بعد یہ کہے کہ ہم اگلے 5 سال تک الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، تو آئین میں کوئی پینلٹی ہے اس پر؟ بالکل نہیں ہے، نہیں ہے نا، اس کا مطلب بیٹھ سکتے ہیں نا الیکشن کروانا۔ جی، نہیں، حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کمیشن کہہ دے، الیکشن کمیشن کا، الیکشن کمیشن کہہ دے، الیکشن کمیشن کہہ دے کہ ہم تو نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس۔ جی، 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 الیکشن کمیشن نے کہہ دیا نا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنی مین پاور تو ہے نہیں، وہ تو بورو کرتے ہیں ساری ایڈمنسٹریشن سے، جوڈیشری سے، سیکورٹی فورسز سے، ان کا اپنی ریکروٹمنٹ تو ہے کوئی نہیں۔ یا تو الیکشن کمیشن کی اپنی مین پاور بنا دی جائے کہ ریٹرننگ آفیسر بھی ان کے ہوں، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ان کے ہوں، تو انہوں نے تو مین پاور جو ہے وہ بورو کرنی ہوتی ہے، جن سے انہوں نے بورو کرنی تھی وہ آ کے کہہ گئے کہ جی آج یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ مین پاور دے سکیں۔ تو الیکشن کمیشن تو کہتا ہے نہیں، کہ میرا سوال یہی ہے نا سر، میرا سوال یہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن
اکتوبر میں کہہ دے کہ ہم اگلے 5 سال تک الیکشن نہیں کرا سکتے تو وہ غیر آئینی بات نہیں ہوگی. آئین اس کو پروٹیکشن دیتا ہے 254 کے تحت. آرٹیکل 254 بڑا واضح ہے جی لیکن آرٹیکل 254 بڑا واضح ہے لیکن 5 سال والی بات تو ابھی تو یہ 5 سال والی بات نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جن کی وجہ سے ان کو مین پاور نہیں مل رہی, تو اٹ کین بی ڈیلیڈ فار 2 months 3 months زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. انڈیفینٹ پیریڈ کی تو نہیں ہوگا, نہ ہی 5 years کے لیے ہوگا. جی ٹھیک, بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب, پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جیل بھرو تحریک اگر بدھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو کیا پیر کو عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیش ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں؟ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ بدھ سے تحریک شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پیر کو شامل نہیں ہوں گے. ان کو کوئی خدشات اندیشے ہیں اور ان کو اور ان کی پارٹی کو. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گھر سے نکال کے وہ راستے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرفتاری میں خود ہی کیوں نہ دوں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خطرہ تو ان کی جان کو ہے, کوئی ان کے پاس اطلاعات ہوں کہ وہ اس طرح نرم نشانہ جو ہوتا ہے آسان نشانہ بنانا چاہتے ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ نہیں. لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ حکومت کا, تو میں نے عرض کیا کہ حکومت کے لیے ایک آزمائش ہے, لیکن عمران خان تحریک انصاف اور ان کے کارکنوں کے لیے بھی آزمائش کا آغاز ہوگا, کیونکہ تحریک قوم کے لیے سب سے بڑی آزمائش وہ تو ہے. قوم تو خیر ان کی تو فرمائشیں ہیں نا, لیڈران کی تو فرمائشیں 75 سال سے آزمائش میں ہے نا جی. تو وہ تو آزمائش ہم کر رہے ہیں, کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے, آزمائش تو ہم مسلسل ہیں. دیکھیں, اس طرح کی تحریک شروع کرنا ایک جو مقبول جماعت ہے اس کے لیے امتحان یوں ہوگی کہ اس کا ٹیمپو برقرار رکھنا اصل مسئلہ ہوتا ہے. جی, آپ 1 دن 2 دن 4 دن یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں, مظاہرے ہوتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, وہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جیل بھرو تحریک جو ہے یہ ایک ایسی سلسلہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اچھی پلاننگ نہیں کی, اچھا منصوبہ نہیں بنایا, تو 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد اگر کارکن تھک گئے, لوگوں نے دلچسپی لینا شروع کر دی, لینا دوسرا پولیس نے اگر نامعلوم پرانے مقدموں میں اندر کر دیے بندے, ویسے کر دیے, 6 مہینے آئی نا کوئی باہر, تو اس کے بعد بڑا, کیونکہ نہیں وہ تو کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ کتنے لوگ گرفتاریوں کے لیے پیش کرنے ہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہجوم ہوگا ایک دن گرفتاری کر دی بس ٹھیک ہے. ان کو کرنا پڑے گا کہ جی فلاں علاقے میں اتنے لوگ ڈیلی دیں گے. لاہور میں مثال کے طور پر 10 تھانوں میں 5 لوگوں نے 50 لوگوں نے کرنی ہے. لیکن یہ صرف لاہور تک تو نہیں ہوگا, اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. کراچی میں, ہر شہر میں, اور یہ جب تک آپ چھوٹے شہروں تک نہیں پھیلائیں گے, صرف بڑے شہروں سے کام نہیں بنے گا. پاکستان میں ایسی ایک ہی تحریک کامیاب ہوئی ہے اور وہ تھی 77 کی تحریک, جو آخری دن تک پی این اے کی تحریک, جو آخری دن تک حتیٰ کہ تھک گئی, حکومت تھک گئی, ریاستی ادارے تھک گئے. اس کے بعد بھٹو صاحب کی جب وہ جیل میں تھے اور پھانسی کی سزا ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے شروع کی, لیکن وہ برقرار نہیں رکھ سکے. اس وقت مارشل لا تھا, تشدد بہت زیادہ ہوا, لوگوں پر بہت سختیاں ہوئیں. وہ ایک اور وہ تھا, اس میں پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کی جو کارکن ہے اس کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ ٹیمپو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. حالانکہ وہ کوئی پاپولر پارٹی تھی, اس میں کوئی کارکن بھی جالے بھی سخت جان تھے, ایسا نہیں کہ کمزور لوگ تھے, لیکن ایک ٹیمپو برقرار نہیں رکھا جا سکا. تو اب یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے پارٹی کے لیے. لیکن ارشاد صاحب ایک کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا کہ برگر والا پرسیپشن تو ہٹا دیا ہے, وہ تو بن گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو نتیجہ خیز کس طرح سے بنانا ہے, مقصد بھی حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اس کا جو نقصان مجھے نظر آ رہا ہے جمہوریت کے لیے, کہ جو
کچھ ہم نے اب تک اچیو کیا ہے جی سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں کہ ایک یہاں ایک تاثر بن رہا تھا کہ پاکستان میں ادارے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، شہری اور انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ پرو ایکٹیو ہیں، اور یہاں جمہوریت ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے. یہ اگر کام شروع ہو جاتا ہے تو وہ سارا تاثر تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان ایک بڑی جیل ہے جی، اور یہاں کسی کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے، اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر صاحب اور گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کو، کہ اس وقت کم ان کے ہاتھ میں ہے یہ درجہ حرارت کو کم کرنا یا زیادہ کرنا، ملک کے جمہوری تشخص کو برقرار رکھنا یا ختم کرنا. ایک منٹ بات سنیں نا. اگر وہ ایک آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہو، اپنا فرض ادا کرتے ہو، کوئی احسان نہیں کریں گے وہ، اگر وہ تاریخ کا اعلان کر دیں. نیر بخاری صاحب کی بات آپ نے سنی؟ ہاں یہ تو ویسے بڑی میرا ایک سوال ہے ارشاد صاحب، یہاں پہ آئین مقدم نہیں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ، نہ سیاستدانوں کے لیے نہ اور لوگوں کے لیے. یہاں پہ پارٹی لیڈر مقدم ہے، یہاں نواز شریف مقدم ہے، زرداری مقدم ہے، عمران خان مقدم ہے. نہیں تو اس کی یہاں پہ گورنر صاحب آئینی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں، کہاں نبھا رہے ہیں؟ نہیں، نتیجہ کیا ہے اس کا نتائج بھی تو دیکھیں نا، کہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا، بنگلہ دیش کی معیشت کمزور تھی، معاشرہ پاکستان موجودہ پاکستان کے حوالے سے کمزور تھا، وہاں ترقی اور خوشحالی کا نام و نشان نہیں تھا. ایوب خان نے ایک دفعہ کہا، وہاں وفاقی دارالحکومت متبادل جو ہے تعمیر ہونا شروع ہو گیا، 2-4 اور بلڈنگ، تو کسی نے کہا ایوب خان سے کہ یار اتنا پیسہ آپ ورلڈ بینک سے قرضہ لیا تھا جی، اتنا پیسہ عمارتوں پر لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار یہ اگر کل کو الگ ہو جائیں تو ان کے پاس کوئی ڈھنگ کی عمارت ہو جہاں وہ ان کا صدر بیٹھ سکے اور جہاں گورنر بیٹھ سکے اور جہاں اسمبلی کا یعنی یہ 60 کی دہائی میں بات دہائی میں ایوب خان صاحب نے بات کی. جی، آج حالت یہ ہے کہ ان کا ٹکا کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکے ٹوکری ہے. ٹھیک ہے، انڈیا ہم سے کہیں آگے جا چکا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی، یعنی 45 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں بنگلہ دیش کے، میرا خیال ہے اتنا ہی ہے تقریباً. جی، اور ہم جو ہیں وہ 3 ارب ڈالر جو ہمارے پاس ہیں وہ بھی اپنے نہیں ہیں. 6 ارب ڈالر دوستوں کے رکھے ہوئے میں سے بھی ہم 3 ارب ڈالر کھا چکے ہیں. جی، 8-9 ارب جو لوگوں کے کمرشل بینکوں میں پڑے تھے اس میں سے بھی حکومت پیسے کھا چکی ہے. جی، تو یہ آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قاعدے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، من مانی کرنے کا یہ نتیجہ بھی تو ہم بھگت رہے ہیں نا. یہ جو ایک رونا رویا جا رہا ہے، بجٹ آیا ہے، منی بجٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تباہی کا ایک ہے نا. آپ کی تجارت تباہ، صنعت تباہ، لوگوں کے روزگار تباہ، سارا کچھ. کیا وجہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کو آئین سمجھا ہوتا، مقدس دستاویز قانون کے مطابق آپ چلے ہوتے. قانون یہ کہتا ہے، جو وہ قریشی تھے، معین قریشی نے ایک امینڈمنٹ کی تھی، اس میں یہ تھا کہ جی اتنے قرضوں کا اتنا ہجوم ہو، اس سے زیادہ آپ قرضہ نہیں لے سکتے اندرونی طور پر. جی، آپ نے اس کی پرواہی نہیں کی. قانون موجود ہے. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو آپ مانتے نہیں ہیں، اسٹیٹ بینک ریگولیٹ نہیں کر سکتا. پھر ارشاد صاحب مجھے یہ اس کے بتائیں، نتائج پہ بھی نہیں ہمیں، اگر آئین یہاں نہیں ہے، لیڈروں کی مرضی ہی چلنی ہے، تو پھر ہم یہ دعویٰ نہ کریں. پھر ضیاء الحق مشرف صاحب، ایوب خان صاحب جب یہ آ جاتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ لوگ آئین پر عمل نہیں کرتے تھے، آئین کو وہ توڑتے بھی تھے، لیکن معیشت ان کے دور میں، تینوں کے دور میں جنتا خوشحال تھی، عوام خوشحال. عام آدمی کو کوئی اپنے حقوق کے حوالے سے تو تھی، ظاہر بات ہے، عام آدمی کو اتنا بے شعور تو نہیں ہے، لیکن ان کے پیٹ پر لاد نہیں مارتے تھے. یہ تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو ہمارے جمہوریت پسند ہیں، کہ نہ یہ انسانوں کو ان کے حقوق دے سکتے ہیں اور نہ ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہاں، اپنی ترقی خوشحالی جو ہے اس میں یہ بڑے ماہر ہیں، بڑے وہ ہیں. مجھے تو حیرت ہوئی یہ سن کر. یہی تو مسئلہ ہے
مجھے یاد ہے کہ جب یہ قاسم سوری نے رولنگ دی، معاملہ آرٹیکل 69 کا آ گیا، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، ایک بحث در بحث ہوئی، اختیارات سے تجاوز کے سلسلے شروع ہوئے. نہیں اس وقت کتنا آئین یاد تھا. آئین تو یعنی اگر ایک اسپیکر کی رولنگ جو ہے اور وہ 69 کے اس کو کور حاصل تھا، اس وقت تو آئین یاد تھا، جمہوریت یاد تھی، پارلیمانی روایات یاد تھیں. آج آئین کی صریحاً خلاف ورزی، آئین شکنی جو ہے، اس پر ایسے ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں. قاسم سوری کی رولنگ اٹھا کے وہ لے کے چلے گئے، دوست مزاری کی رولنگ اٹھا کے یہ لے کے چلے گئے. دروازہ تو کھولا نا. نہیں بات یہ دروازہ کھلا ہے. یہ اگر قاسم سوری والا دروازہ نہ کھلتا تو دوست مزاری والے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا، دیکھیں آئین میں 68 اور 69 جو ہیں یہ دو جڑواں قسم کی وہ ہیں، شکیں ہیں. عدالتی معاملات میں 60 آئین میں 68 میں ہے کہ عدالتی معاملات میں مقننہ مداخلت نہیں کرے گی، اور 69 میں کہ مقننہ کے معاملات میں عدالت نہیں کرے گی. جب آپ نے 69 میں وہ اصول ایک دفعہ توڑا تو وہ دوسرا دفعہ بھی ٹوٹ گیا. اب اس وقت کا انتظار کیجئے جب مقننہ مداخلت کرے گی، پھر ہم اور رونا. لیکن ارشاد صاحب دیکھیں، اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. اب ایک انیشیٹو جو ایک رولنگ اسپیکر کی آ جاتی ہے، اسپیکر صاحب رولنگ دے دیتے ہیں جی یہ جو تحریک ہے یہ اس پہ بدنیتی پہ اور یہ سازش پہ اور اس نتیجے میں آ کے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا اسپیکر کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خلاصہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ آئین اقتدار کے لیے گھر کی باندھی کیوں بن جاتا ہے؟ آج جو آئین نہیں بنتا، ہم بنا لیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اپنے وقتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی اور شخصی مفادات کے لیے. آئین نہیں بنتا. ہمارا پرابلم یہ بن گیا، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، ان کے ہاں بہانے ان کے دیکھیں. یعنی جو کام خود کرنا ہے ناجائز سے ناجائز، غلط سے غلط، اس کے لیے نہ آئین رکاوٹ ہے، نہ امریکہ رکاوٹ ہے، نہ IMF رکاوٹ ہے. اگر نہیں کرنا تو IMF بھی آ جاتا ہے، امریکہ بھی آ جاتا ہے، اور آئین بھی آ جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب معاملہ جیل بھرو بھی ہے. عمران خان بظاہر لگ رہا ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ شاید 20 تاریخ کو بھی ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہ ہوں. دوسری جانب منی بجٹ آ گیا، IMF نے کچھ اطمینان کا اظہار کر دیا ہے. حکومت جوڑ توڑ میں مصروف ہے، وزیر اعظم صاحب ترکیہ میں مصروف ہیں. معیشت کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ کم از کم کوئی تو ہمارا سینٹیمنٹ بحال ہو. اگر یہ اپنے اکتوبر تک چلے بھی جاتے ہیں، اگست تک یہ چلے بھی جاتے ہیں، 18 اگست تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ IMF کہہ رہے ہم ایک آدھ مہینے میں دیں گے، پھر جون میں جا کے دوسرا دیں گے، $10 ارب آپ کو جون تک بھی اکٹھے کرنے پڑیں گے. کیا آنے والے بجٹ میں عوام کو حکومت کوئی بہت بڑا ریلیف دے سکتی ہے جو الیکشن میں ٹرننگ پوائنٹ بن جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ کون سی حکومت، مریم نواز صاحبہ کی حکومت یا شہباز شریف صاحب کی حکومت؟ یہ بھی تو ایک اب سوال ہے. یہ سوال ہے، بڑا جینون سوال ہے. PDM کی حکومت، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم PDM کا حصہ نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہو گئے تھے حکومت میں. ہم ANP اور PDM اور وہ آفتاب شیر پاؤ جو ہیں وہ تو PDM کا حصہ نہیں. مولانا تو صدر ہیں خیر PDM کے، وہ بھی حصہ نہیں ہے. مریم صاحبہ بھی نہیں ہے. ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ کون سی حکومت کا ہے؟ مریم صاحبہ کی حکومت کا ہے یا شہباز شریف کی حکومت کا obviously. اچھا، وہ جب مریم صاحبہ کی کل میں گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو فرزند اقبال تھے، قابل احترام تھے، وہ یاد آئے. ایک فنکشن تھا الحمرہ ہال میں، تو جاوید اقبال صاحب کہنے لگے، غلام حیدر وائن صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وہ صدارت کر رہے تھے اور 3 سال کی وہ پوری کر کے ٹرم جاوید اقبال صاحب سینیٹرشپ سے ریٹائر ہوئے تھے. تو جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی
کہ اتنی مسلم لیگیں بن گئی ہیں، یہ مسلم لیگ اور وہ مسلم لیگ، میں کس مسلم لیگ کو مانوں؟ ہر ایک دعوے دار ہے قائد اعظم کی مسلم لیگ، قائد اعظم کی مسلم لیگ کون سی ہے؟ میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں۔ تو جب وہ وائن صاحب آئے، ادھار رکھنے والے وہ نہیں تھے، اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب، اور آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ آپ اسی مسلم لیگ کو قائد اعظم کی مسلم لیگ مانیں اور اپنی مسلم لیگ مانیں جس کے آپ سینیٹر کال تک تھے، جی، اور جس کوئی نئی سینیٹرشپ کے لیے آپ نے درخواست جمع کرائی ہو، ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو اسی کو مان لیں۔ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ کون سی حکومت؟ میری تو حکومت نہیں ہے۔ بھائی جس حکومت کے دور میں آپ کو پرائم منسٹر کے برابر پروٹوکول مل رہا ہے، جی، جس حکومت میں برابر نہیں، زیادہ، پرائم منسٹر سے زیادہ زیادہ ہے، اچھا یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال چلو یہ تو بڑی اور خوشی کی بات ہے۔ جس حکومت کے دور میں آپ کے تمام عزیز و اقارب کے دوستوں کے مقدمات ختم ہوئے ہیں، جس دور میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور بھی کئی، جس دور میں شیخ رشید گرفتار ہو گئے، رشید گرفتار ہو گئے، فواد چودھری گرفتار، وہ بھی آپ کی حکومت، اسی کو آپ اپنی حکومت مان لیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اگر اس حکومت کو مریم نواز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جی، اور اس بجٹ کو مریم نواز صاحبہ بھی غریب مار بجٹ اور غریب دشمن، عوام دشمن بجٹ کرا دیتے ہیں، تو اس بجٹ کا دفاع کون کرے گا؟ جی، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اچھا بجٹ جو ہے، دیکھیں بات یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہے، بربادی ہے معاشی، یہ صرف 10 ماہ کی نہیں ہے، 10 مہینے میں انہوں نے اس عمل کو تیز کیا ہے۔ جب تک دیکھیں نا، اس میں جو لوگ خرابیاں بیان کر رہے ہیں، اتنے ٹیکس لگ گئے، اتنی سبسڈیز واپس ہو گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب سے بڑی خرابی اس بجٹ میں کیا ہے؟ یہ جو منی بجٹ آیا ہے، دو بڑی خرابیاں ہیں، اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج کے بعد ہم نیا قرضہ نہیں لیں گے۔ وہ بھائی پہلے جو ایک جب پلمبر کو آپ بلاتے ہیں کہ کہیں لیکیج ہو رہی ہے اور پانی بہہ رہا ہے اور آپ کی بلڈنگ خراب، سب سے پہلے تو پانی بند کرتے ہیں نا، راستہ روکتے ہیں کہ جتنی ہو چکی خرابی ہو چکی آئندہ نہ ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ نہیں، وہ راستہ کھلا رہے گا، جی، قرضے ہم جاری رکھیں گے، قرضوں سے اپنی عیاشی وہ جاری رہے گی، لیکن عوام کو قربانی دینی چاہیے۔ ایک تو یہ خرابی اس بجٹ کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ یہ جو عوام پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جو عوام کی سہولتیں واپس لی جا رہی ہیں، مراعات سبسڈیز واپس لے رہے ہیں، اس میں ہم بھی کوئی حصہ ڈالیں گے۔ مثال کے طور پر کابینہ جو ہے، وفاقی کابینہ، اس کی جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو ناصر محمود کھوسہ والی کمیٹی نے سفارشات اس کا نمبر کم کر دیں، 85 سے آپ اس کو 15 پر لے آئیں، اگر 30 پر لے آئیں، وہ نہیں کریں گے۔ بڑی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر، اس کی وجہ سے آپ کو تیل منگوانا پڑتا ہے، تیل کی وجہ سے آپ کے ڈالر ختم ہوتے ہیں، وہ ہم بند نہیں کریں گے۔ یہ جو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جب یہ ہمارے ہاں تھرمل پاور پروجیکٹ شروع ہو رہے تھے نا، وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، اخباروں کے دفتر میں جا کے رونا روتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی تباہی آ رہی ہے، آپ کی آزادی اور خود مختاری ختم ہو جائے گی، آپ کا ملک گروی رکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں ماہر معیشت ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا آپ کے پاس ان کارخانوں کو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ تیل نہیں امپورٹ کر سکیں گے، لیکن ان کارخانوں کے ساتھ آپ کے جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بجلی آپ خریدیں نہ خریدیں، کیپیسٹی چارجز آپ کو دیں، رینٹل پاور، تھرمل نہیں، رینٹل کی آپ نہیں، رینٹل کی نہیں، تھرمل کی، یہ تھرمل کا تھا نا، اچھا، تھرمل پاور کی، رینٹل تو بعد میں آیا نا، اچھا اس سے پہلے کی بات ہے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تھرمل جو ہے یہ چونکہ امپورٹڈ تیل پر آپ نے وہ کرنے ہیں، بنانے ہیں، بجلی آپ نے، آپ کے پاس گیس کے ذخائر موجود ہیں، اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں گاڑیوں میں اور گھروں میں، اس سے بجلی نہیں بنا رہے، جو سستی بھی ہے۔ کوئلے کے ذخائر آپ کے پاس موجود ہیں، اس سے آپ نہیں بنا رہے۔ ونڈ کے آپ کو آپشن موجود ہے، وہ نہیں کر رہے۔
یہ جو سولر ہے یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی جو ایک ذخیرہ توانائی کا دیا ہے وہ آپ کر نہیں رہے، لیکن صرف پیسے بنانے کے لیے غلام مصطفیٰ کھر وزیر بجلی اور آبپاشی تھے، ان سے میں نے پوچھا، بلکہ گروپ تھا صحافیوں کا، ہم نے پوچھا، اس نے کہا اتنا پیسہ کھایا گیا ہے، وہ اس کا حصہ تھے حکومت کا کہ میں بتا نہیں سکتا کس دور میں پیسہ نہیں کھایا گیا ارشاد صاحب؟ نہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پیسہ کھا رہے ہیں، ایک ہے اگلی نسلوں کا پیسہ بھی آپ کھا رہے ہیں۔ ان بدبختوں نے جنہوں نے یہ پیسہ کھایا تھرمل پاور پروجیکٹ میں، اس کے پیسے تو ہم بھی پے کر رہے ہیں نا، ہماری اولاد بھی پے کرے گی، کر رہی ہے اگلی، یہ تو کئی جنریشن کے وہ کیا گیا نا، کہ صرف ایک ہے کہ ایک 10 روپے پڑے ہوئے میں نے جیب میں ڈال لیے، ایک میں نے سود پہ قرضہ لے لیا وہ کھا گیا سارا، اور میرا بیٹا اس کی ادائیگی کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی ادائیگی کر رہا ہے، یہ بڑا جرم ہے، یہ جرم ہوا ہے۔ لیکن جناب حضرت اسحاق ڈار نے یہ نہیں کہا کہ ہم اب جناب یہ بند کریں گے اور اس طرف آئیں گے جس طرف دیکھیں کہنے کو اگر سیاسی لوگوں کے اعلانات پہ جائیں تو شوکت عزیز صاحب نے یہ کہا تھا جی اب IMF کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، جان تو چھڑا لی تھی انہوں نے؟ نہیں چھڑائی نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بند کر دیں گے، ستمبر میں ہم آخری وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب سلسلہ آگے چلتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا IMF کے پاس جانا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے اکابرین یہ سارے ہی آ کے اعلانات کرتے ہیں، لیکن جب IMF کے پاس جانا پڑے تو پھر زرداری صاحب کے حفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا جاتا ہے، شوکت ترین کو بھی بنا دیا جاتا ہے، اور جو معیشت دان ہے وہ کیا کہتے ہیں، اشفاق حسن صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں کہ IMF اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تو ہے، کرپشن بھی مسئلہ ہے، قرض لینا بھی مسئلہ ہے، اور قرض پہ قرض چڑھانا بھی مسئلہ ہے، نسلیں ہماری مقروض ہیں۔ لیکن مختصراً ارشاد صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کیا کسی ایک سیاسی جماعت میں دم خم پلان منصوبہ بندی کسی ایک کے پاس ہے کہ وہ اس بحران سے نمٹے؟ الیکشن بذات خود بحران کا راستہ روکے گا۔ نئے مینڈیٹ کے ساتھ، عوامی اعتماد کے ساتھ جو بھی حکومت آئے گی وہ کچھ نہ اس سے بہتر ہوگی یہ 10 ماہ میں ہم بھگت رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں قوم کے اندر ایک نیا اعتماد آیا ہے، اور دنیا بھر میں آخر یہ سسٹم کامیاب کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ عوام کی طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب آپ عوام کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں، منفی کر دیتے ہیں اس سسٹم سے، اور اپنے زور بازو پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔